अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 25 अप्रैल 2024 जुमेरात के दिन के इख्तिताम पे गुज़िश्ता 12-18 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें देख के हम पाकिस्तान की जो सियासत का जो कॉमेडी सर्कस है, उसकी एक नेचर एंड डायरेक्शन और उसकी सिमत का हम तयन कर सकते हैं। मैं डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखूँगा, इसके साथ क्विकली एनालिसिस भी आपको देता चला जाऊँगा। इससे आप एक तरफ से देख सकेंगे और मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करूँगा कि इन डेवलपमेंट से हमें चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम और चौधरी निज़ामुद्दीन के जो सरबराह हैं इस पूरे सिस्टम के, उनकी हमें क्या स्टेट ऑफ माइंड पता चलती है और उनके खिलाफ धीरे-धीरे किस किस्म की एक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रही है। एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस कहना शुरू में बहुत ज़रूरी है। आप बहुत दफ़ा सुनते हैं कि फ़लाँ मिनिस्टर साहब की फ़लाँ इम्पोर्टेंट कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, फ़लाँ एंकर पर्सन ने फ़लाँ स्टेटमेंट और ख़बर दे दी है कि वो फ़लाँ जगह मौजूद थे, फ़लाँ बात उन्होंने सुनी, फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया, एक मुख्तलिफ बयानात होते हैं। ये बयानात जो हैं दे पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस। जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट्स को देखते हैं, जैसे आप सुनते हैं मसलसल डील हो रही है, फ़लाँ ने डील का ये मैसेज दे दिया, ये चीज़ हो रही है, गल हो गई है, फ़लाँ हो गई। ऑल दीज़ थिंग्स जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है जब आप एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जब आप उन डेवलपमेंट्स को देखते हैं और उन डेवलपमेंट्स को आप तशरीह करते हैं, उसकी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके पीछे जो एक थिंकिंग, एक ज़हनियत, एक थॉट है, उसे आप देखते हैं तो आपको वहाँ पर आपको बहुत बेहतर तौर पे चीज़ें नज़र आती हैं। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस है जो मैं आपको शुरू में देना चाहता था। अब एक-एक करके हम इन डेवलपमेंट्स को देखते हैं, जिनका ताल्लुक आज के दिन के साइफर केस की प्रोसीडिंग से भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इनका ताल्लुक अल-कादर केस में जो प्रोसीडिंग हो रही है अडयाला जेल में, उसके साथ भी है। इनका ताल्लुक मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो पुलिस का यूनिफ़ॉर्म पहन लिया, उससे भी है। बैरिस्टर शेर अफज़ल मरवत भी इस कहानी का हिस्सा हैं। इस कहानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जो अलायंस है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसकी रेज़िस्टेंस अब क्या शक्ल इख्तियार कर रही है, वो भी हमारे सामने है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या नया कहानी और शोशा छोड़ दिया, जब उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के जो तीसरी दफ़ा उन्होंने बेचारों ने अपना इलेक्शन करवाया है, पार्टी इलेक्शन, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है, उनको सिंबल देने से दोबारा उन्होंने इनकार कर दिया है और इससे नत्थी बहुत सी जो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, वो इस पूरी कहानी और इस किस्से का हिस्सा हैं। लेकिन लेट मी स्टार्ट बाय द साइफर केस। अब साइफर केस की बहुत सी तफ़सीलात मेरे सामने, मुझे इजाज़त दीजिए थोड़ा-सा देखते हुए कि मैं आपको बताता चला जाऊँ। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविज़नल बेंच वो होता है जिसमें 2 जज साहिबान बैठते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल जनाब आमिर फारूक साहब के साथ मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो इस डिविजनल बेंच का हिस्सा हैं। ये समाअत जो है इसने रिज़्यूम होना था, ये एक ऑनगोइंग अपील है। इसने रिज़्यूम होना था 23 अप्रैल को, लेकिन 23 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग की सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव में, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के जो ख़त है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसके लिए सिफ़ारशात और सजेशंस मुरतब की जाएँ। इस वजह से 23 तारीख को ये हियरिंग नहीं हो सकी थी और ये हियरिंग आज 25 तारीख को हुई। अब ये जो हियरिंग है इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से हामिद अली शाह साहब पेश हुए, जिनको एफआईए ने हायर किया हुआ है। हामिद अली शाह साहब एक रिटायर्ड जज हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड वो ज़ाहिर एक वकील हैं और लेकिन यहाँ वो खासी मुश्किल में नज़र आए इस पूरी प्रोसीडिंग के दरमियान में, जहाँ उनसे ताबड़तोड़ सवाल पूछे और वो सवाल पूछने वालों में ना सिर्फ मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे, बल्कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उन्होंने भी खासे तीखे सवाल पूछे, जिससे खासी उम्मीद होती है कि नेचर और डायरेक्शन यहाँ पर क्या है। एक सवाल जज साहिबा ने उनसे पूछा कि आप जो है हामिद अली शाह साहब से कि आप प्रोसिक्यूशन में आप ये तो कहते हैं कि फ़लाँ गवाह ने ये कहा, ये गवाह का, और गवाहों के बयानात की मदद से, उनकी स्टेटमेंट्स की मदद से आप अपने केस को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो साइफ़र है, जिसके हवाले से ये सारी डिस्कशन हो रही है, पूरा नैरेटिव है, पूरी कहानी है, पूरी रोएदाद जिस साइफ़र की है, वो तो अदालत के रिकॉर्ड में है ही नहीं। ज़हन में लाइए कि ये जो साइफ़र है, जिसके ऊपर सज़ा सुना दी गई है, जिसके ऊपर सज़ाए मौत माँगी गई थी ट्रायल कोर्ट में, जिसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी कहते हैं, उस कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के सामने भी साइफ़र की कॉपी नहीं रखी प्रोसिक्यूशन ने। प्रोसिक्यूशन के अपने वकीलों ने वो देखी ही नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसे आईओ कहते हैं, उसने भी नहीं देखी। सज़ा देने वाले जो जज साहब थे, उन्होंने भी नहीं देखी और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने भी साइफ़र की कॉपी नहीं रखी गई है। ये एक तीखा चुभता हुआ पॉइंट है, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने उठाया। दूसरा जज साहिबान ने ये कहा कि आप
دونوں آپ نے الزام لگائے ہوئے ہیں پروسیکیوشن نے کہ انہوں نے مطلب سائفر کی کاپی واپس نہیں کی اور انہوں نے نیگلیجنس بھی کی ہے۔ اگر سائفر کی کاپی واپس نہیں کی، دو میں سے ایک الزام لگ سکتا ہے، یا تو انہوں نے انٹینشنلی طور پہ ارادتاً کاپی واپس نہیں کی، پھر یہ نیگلیجنس نہیں ہے، پھر یہ ڈفرینٹ قسم کے ایلیمنٹ ہے۔ اگر نیگلیجنس ہے تو ڈفرینٹ چیز ہے، یہ مائنڈ بنا لے پروسیکیوشن کہ دونوں چیزوں میں سے کیا چیز ہے۔ اس پہ حامد علی شاہ صاحب بڑے ڈیفینسو پہ تھے، کہنے لگے میں اس کو ایکسپلین کروں گا، ان رائٹنگ لے کے آؤں گا، مجھے وقت دیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر ججز نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کی کتاب، یہ دوسرا انسٹنس ہے، دوسرا دن تھا پچھلی پروسیڈنگ میں بھی، یہ کتابچہ جو ہے کہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے کتابچے کو، یہ وہ کتابچہ ہے جو اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کو کبھی دکھایا ہی نہیں گیا۔ یہ ایک ایسی خوبصورت لڑکی تھی جس کا چہرہ دکھائے بغیر شادی ہو گئی، لیکن یہ جو ہے وہ اب یہ کتابچہ دوسری دفعہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے، اور جج صاحبان بھی اس کو بہت ہی احتیاط سے ڈیل کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ سائفر سے بھی زیادہ کلاسیفائڈ قسم کا یہ کتابچہ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے سے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، ہم کوئی اس کو اپنے گھر لے جائیں، کسی کو بھی۔ اچھا، بہرحال اب جب کتابچہ دکھایا گیا تو جج صاحبان نے ایک بہت معصومانہ سوال، اور یہ چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے یہ سوال پوچھا حامد علی شاہ صاحب سے، جو پروسیکیوشن کی طرف سے یہاں پہ ہیں، کہ یہ جو کتابچہ آپ نے ہمیں دکھایا ہے، یہ کتابچہ کب بنا تھا؟ کیا یہ پاکستان بننے کے بعد بنا؟ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 77 برس ہو چکے ہیں، اسٹارٹنگ فرام 14 اگست 1947، تو یہ اس سے پہلے بنا ہے۔ تو بہت ہی معصومیت سے اور بہت ہی کچھ لجلا کے اور کچھ شرم کے ساتھ حامد علی شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ پاکستان کی پارٹیشن سے بہت پہلے سے یہ بنا ہوا ہے، غالباً 1903 کا یا 1923 کا میرا خیال ہے یہ بنا ہوا ایک کتابچہ ہے کہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہاں ایک آدھ اس میں ترمیم اور امینڈمنٹ جو ہے وہ 1964 کے اندر کی گئی تھی۔ اب ذہن میں رکھیے کہ 1964 میں بھی پاکستان میں ایک خوفناک ڈکٹیٹر ہے، ایوب خان کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں کوئی رد و بدل جو ہے وہ کر لیا ہوگا۔ پھر جج صاحب نے یہ بھی پوچھا، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی، اور شاید عامر فاروق صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے کلاسیفائڈ، اس کو جو ریسیو کرنے والا تو پرائم منسٹر کی ٹیم ہے، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، PSPM جس کو کہتے ہیں، تو رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ وزیر اعظم کی ذاتی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو ہینڈل کنٹرول کرنا، اس کو سیکیور کرنا جو ہے وہ PSPM کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ PSPM کو ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ اس کیس میں بنا لیا گیا ہے۔ یہ ایشو پہلے بھی اٹھ رہا ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی طرف سے کہ یہ تو PSPM کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی ڈیلی جو ایکٹیویٹی ہے ڈاکومنٹ کی، اگر اتنا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، اور اسی لیے جو ڈاکومنٹس کا طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس میں بھی حامد علی شاہ صاحب نے کہا جی میں اس کی مزید ایکسپلینیشن دوں گا۔ پھر حامد علی صاحب نے یہ کہا کہ باقی لوگوں نے یہ جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں اپنے واپس کر دیے تھے، ہاں، کیونکہ ان سے یہ سوال پوچھا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہ باقی لوگوں نے کیا یہ ڈاکومنٹ واپس کر دیے تھے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف یہ تو ڈاکومنٹس بہت سے لوگوں کو بھیجے گئے، انہوں نے بھی ٹائم پہ واپس نہیں کیے تھے، اور یہ کیس صرف عمران خان کے اوپر ہی کیوں بن گیا ہے، یہ پرائم منسٹر شاہ محمود قریشی پہ ہی کیوں بن گیا ہے؟ تو اس پہ حامد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی باقی لوگوں نے یہ جو سائفر کا ڈاکومنٹ ہے یہ واپس کر دیا تھا۔ یہ حامد علی شاہ صاحب نے مس انفارم کیا، ڈس انفارم کیا، یہ انہوں نے غلط بیانی کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ بات چھپ چکی ہے پاکستان کے اخبارات میں، کہ جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو انڈائٹ کر دیا گیا، ان کے خلاف کیس کا فیصلہ ہو گیا، اس وقت تک پاکستان کے فورن سیکرٹری اور بہت سے افسران جن کے پاس سائفر کی کاپی گئی تھی، ان میں سے اکثر نے، یہ 9 کاپیاں تھیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ نے واپس کی بھی تھی، باقیوں نے ان کے پاس ہی پڑی تھیں دفتروں میں، انہوں نے واپس کی ہی نہیں۔ ان کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ کاپی واپس کرنی ہے، ان کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، ان کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا قسم کا کام ہو جائے گا اس کاغذ کے اوپر۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ عمران خان کے اوپر کیس بن گیا تو جلدی جلدی دھوڑم گرتے پڑتے انہوں نے اپنی کاپیاں فوری طور پہ واپس کی کہ کہیں ہم اس کی زد میں نہ آ جائیں، یہ سوال نہ اٹھ جائیں۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے جس کو حامد علی شاہ صاحب نے وہاں پر سپریس کرنے کی، چھپانے کی کوشش کی بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے۔ اب اس میں ایک اور بھی چیز دیکھ لیں، 2 پوائنٹس اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سائفر کا کیس ہے، سائفر ملکیت اور پوزیشن، میٹیریل پوزیشن بنتی ہے پاکستان فورن آفس کی، منسٹری فورن افیئرز موفا کی۔ موفا نے نہ تو اس پہ انکوائری کی، نہ انہوں نے پروٹیسٹ کی۔ اصل میں تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر موفا نے ریئلائز کیا کہ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ، بیکاز ظاہر ہے موفا ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کلاسیفائڈ تھا، اس کی اہمیت کیا تھی، یہ کتنا خطرناک تھا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ایک ڈاکٹر کو پتا ہوگا، یہ کارڈیولوجسٹ کو پتا ہوگا کہ اس کی رپورٹس کی کیا امپورٹنس ہے، ایک تھانے دار کو اس کے حوالے سے نہیں پتا ہوگا، تھانے دار خود سے ڈٹرمن نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان فورن آفس نے کسی بھی سٹیج میں اس کے حوالے سے IB کو یا FIA کو کوئی رپورٹ نہ انہوں نے درج کی، نہ انہوں نے کوئی انٹرنل انکوائری کی، نہ وہ اس میں پلینٹف بنے ہیں اس کیس میں۔ یہ سیدھا کا سیدھا پاکستان کی وزارت داخلہ جو ہے، منسٹری آف انٹیریئر، FIA اسی کے انڈر ہے، یہ انہوں نے ہی کیس بنا دیا۔ یہ
یعنی ظاہر ہے اوپر سے چودھری نظام الدین کی ڈنڈا چلا چھڑی چلی، انہوں نے کہا جی بناؤ کیس تم دو، تو یہ کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا اپنی ظاہر سیاسی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی مائنڈ میں رکھیے کہ یہ عصر حاضر کی جس کو کنٹمپریری ہسٹری کہتے ہیں، کہ اس میں پہلا انسٹنس و کیس ہے جب خارجہ تعلقات کے حوالے سے، یعنی فورن ریلیشنز کے حوالے سے، ایک ملک کا جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہے، جس کے زمانے کے وہ تعلقات ہیں، جو کسٹوڈین ہے، جو الیکٹڈ ہے، جس نے چلانا ہے، جو ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہے، ایگزیکٹو کا ہیڈ ہے، اس پہ اور اسی کے فورن منسٹر پہ جو ٹوائس پاکستان کا فورن منسٹر ہے، ان کے اوپر ملک سے غداری کا یا ڈاکومنٹ مس پلیس کر دینے کا یہ کیس جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ چیز بار بار جج صاحب نے اٹھائی کہ آخر یہ ڈاکومنٹ ہے کدھر اور یہ جو کون سے کانٹینٹس ہیں۔ انہوں نے کہا جب اس کے کانٹینٹس ہمارے سامنے نہیں ہیں، آپ یہ تو بتا دیں کہ وہ کون سے کانٹینٹس ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ راز افشاں کر دیے گئے، جو پبلک کر دیے گئے، کیا چیز ہے جسے پبلک کر دیا گیا۔ حامد علی شاہ صاحب نے اس کے بعد یہ کہا کہ جناب ان تمام چیزوں کا، اور جج صاحبان نے ان کو کہا کہ آپ نے ہمیں زبانی جواب نہیں دینے، آپ نے ہمیں لکھ کے ریٹن جواب دینے۔ اس پہ حامد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی مجھے اس حوالے سے کم از کم 3-4 دن اور لگیں گے، مجھے وقت دے دیں، جس پہ اس کو آگے کر دیا گیا، ایڈجورن کر دیا گیا عدالت کی طرف سے، اور اب اس کی نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے اسلام آباد کے ڈویژنل بینچ میں 30 اپریل کے دن میں ہوگی۔ انالیسس اس کا کیا ہے؟ انالیسس یہ ہے کہ پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی اور چودھری نظام الدین کا پورا سسٹم یہاں پہ ٹائم بائنگ کر رہا ہے، اس کو لٹکا رہے ہیں، اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ ان کو اتنا وقت ملے کہ اتنی دیر میں القادر ٹرسٹ کیس میں، جہاں عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر کیس ہے، وہاں ہم انڈائٹمنٹ حاصل کر لیں۔ وہ بھی ایک رسماً کاروائی، آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک دکھاوے کے طور پر، تاکہ عدالت کے کاغذ بھر جائیں، کھاتا پوری ہو جائے، مختلف اس میں کاغذ سبمیشن ڈیٹس وغیرہ لگ جائیں، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ کوئی کاروائی بھی ہوئی تھی۔ تو یہ اسی چکر میں چل رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس کیس میں سے، جیسے کہ بیرسٹر سلمان صفدر کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں، عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کا کمپلیٹ ایکویٹل ہی ہوگا، بیکاز اس میں کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی حقیقت جو ہے اس کیس کے اندر نہیں ہے، اور یہ ٹیکنیکلی بھی بڑا ویک ہے، ان سبسٹنس بھی یہ کیس جو ہے بڑا ویک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اور اس میں 3 ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں اسی 24 گھنٹے میں، جن سے آپ کو چودھری نظام الدین کی اس وقت کا جو موڈ ان کا ہے، ان کی انٹینشنز کیا ہیں، چودھری نظام الدین کیا کرنا چاہ رہے ہیں، چیزوں کو کس ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہے ہیں، کہ چودھری نظام الدین کوئی ڈیل کے موڈ میں ہے جس کی خبریں آتی رہتی ہیں، یا چودھری نظام الدین یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ابھی حالات کو ایسے لے کر چلنا ہے کہ لوگ مایوس سے مایوس تر ہو جائیں، امیدیں دم توڑ دیں، ہوپ ختم ہو جائے، ہم نے لوگوں کی آواز کو سپریس کر دینا ہے، اور اس کے حوالے سے جتنا بھی نیریٹو ہے وہ بھی ہم نے سپریس کر دینا ہے۔ خواب و ٹویٹر تو بند ہی کیا ہوا ہے، یوٹیوب کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے، فیس بک ویسے لیٹا ہوا ہے، ٹک ٹاک ویسے لیٹا ہوا ہے، تو وہ ایک پوری کہانی اس میں وہ لے کر آگے چل رہا ہے۔ میں نے ایک پچھلا ویلاگ کیا تھا جس کا عنوان یہ تھا، عمران خان فینومینا وائی جنرلز مسٹ انڈرسٹینڈ۔ اس کو بڑے کم لوگوں نے دیکھا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حالانکہ بڑے صحیح ٹائم پہ تھا، اس کا کلک تھرو ریٹ بھی بہت ہائی تھا، اس کو لوگ دیکھ بھی بہت زیادہ رہے ہیں، اس کے اوپر اپریسیشن بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے لاسٹ اس کو چیک کیا، 500 سے زیادہ اس کے اوپر کامنٹ تھے۔ اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، عمران خان فینومینا وائی جنرلز مسٹ انڈرسٹینڈ۔ اور اس وقت جو کیپیبلٹی اور ایبلٹی حاصل کر لی ہے چودھری نظام الدین کی سوشل میڈیا ٹیم میں، جس میں سینکڑوں لوگ، جو لاسٹ مجھے پتہ چلا کسی سورس سے کہ 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اسلام آباد، پنڈی میں، لاہور اور کراچی میں اور دنیا کے بہت سے شہروں میں اس میں کام کر رہے ہیں، اور کچھ کوآپریشن جو ہے وہ ممبئی میں بھی، ہمارا جو کاؤنسلیٹ ہے وہ بھی بڑا ایکٹیو ہے، وہاں پر بھی وہ کچھ لگا رہے ہیں اس حوالے سے، تو یہ اس کو سپریس کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو دیکھیے گا، اس میں میں نے بہت سی انفارمیشن شیئر کی ہے، جس میں میں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے، میں نے لوگوں کو یاد کروانے کی کوشش کی کہ ایک بہت مشہور سائنسدان گزرا ہے 20ویں صدی کی تاریخ میں، بہت ہی ریسپیکٹڈ، اس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن کی بزنس آرگنائزیشنز کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، انسینٹی اور پاگل پن کی انہوں نے ڈیفینیشن یہ دی تھی کہ اگر آپ ہر بار وہی چیز کرتے رہیں، بار بار ایک اسٹریٹجی کو آپ اپنائیں، یہ سوچ کے کہ اگلی دفعہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے، تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ میڈنس کی اور انسینٹی کی ڈیفینیشن ہے۔ یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے کہ وہ بار بار یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے نتائج جو ہیں حاصل کر لیں گے۔ اب یہ آپ لوگ جج کر لیں کہ کس حد تک وہ نتائج حاصل کر رہے ہیں، کس حد تک نتائج حاصل نہیں کر رہے۔ میں اس کا پھر انالیسس کبھی لے کے آؤں گا۔ اب میں وہ 3 ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے دن میں، جو چودھری نظام الدین کا جو میں نے انالیسس دیا ہے، ان کی سینٹیمنٹیلٹی یا مینٹیلٹی کا یا ان کی تھنکنگ کا، اس کو کیسے مطلب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دس از دی وٹنس ایویڈنس میں رکھنے لگا ہوں۔ پہلی ایویڈنس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کا
جو 3 मार्च को 3 मार्च को उन्होंने अपना तीसरी दफ़ा बेचारों ने इलेक्शन करवाया इंट्रा पार्टी के अंदर का, उस इलेक्शन को दोबारा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, कालादम करार दे दिया है। बज़ाहिरन उसकी वजह बताई जाती है कि जो पुराने पापी हैं हमारे, एज़ पर माई एनालिसिस, जनाब अकबर एस बाबर साहब, जो हर दफ़ा जिनकी ज़रूरत होती है गुज़िश्ता कम से कम 10 साल से, अकबर एस बाबर साहब जो हैं पहले PMLN के और पूरे सिस्टम के, वो चौधरी निज़ामुद्दीन पहले उनके साथ नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब चौधरी निज़ामुद्दीन भी उनके साथ हैं और नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी भी उनके साथ। तो अकबर एस बाबर साहब, एज़ पर माई एनालिसिस, तो अब अकबर एस बाबर साहब जो हैं, उन्होंने भी 2 एप्लीकेशन डाल दी हैं दोबारा से, और अभी तक ये फैसला ही नहीं हो सका कि एक आदमी जो मुसलसल एक पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, यार खुदा की पनाह, उसको अभी भी कह रहे हैं ये पार्टी का मेंबर है। यानी इस किस्म का ड्रामेबाजी, इस किस्म का सर्कस, इस किस्म का झूठ, इस किस्म का भुगतान, इस किस्म की हिपोक्रेसी, इस किस्म की मुनाफ़क़त आपको दुनिया में कहाँ नज़र आती है? शायद हो सकता है किसी सोमालिया के गटर के अंदर कहीं किसी और जगह होती हो, किसी वॉर टॉन्स सिविल, जहाँ वॉर हो रही होती है, लेकिन अक्सर तहज़ीब याफ़्ता माशरों में आपको इस लेवल का कचरा और इस लेवल का गटर जो है वो ओपन नज़र नहीं आता जिस किस्म का पाकिस्तान में है। बहरहाल अब उन्होंने क्या हिस्ट्री में थोड़ी सी आपको बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जून 2021 में अपना ये इलेक्शन करवाया, जो उनको 5 बरस के बाद या 4 बरस के बाद करवाना था, और इसके ऊपर मामला लटकता रहा पूरे 2021 में। जब उनकी हुकूमत थी तो भी इसी ने पे इस पे हाँ ना कुछ नहीं किया, बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा ऐसा था कि 2022 में इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया वर्बली तौर पे कि हमने इसको एग्जामिन कर लिया। पहले तो थ्रू आउट 2021 उन्होंने इस पे कोई जजमेंट दी ही नहीं जब इमरान खान की हुकूमत थी। 22 में उन्होंने ये कह दिया था वर्बली कि ठीक है हम इसको मानते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन या लेटर इशू करना था वो नहीं किया। नवंबर 2023 में तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा, रद्द कर दिया उन्होंने, कि हमने आपका ये इलेक्शन रद्द कर दिया है और आपको 20 दिन देते हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर आप अपना इलेक्शन जो है वो करवाएं। तहरीक इंसाफ ने 20 दिन के अंदर अंदर अपना इलेक्शन करवाया, लेकिन दिसंबर 2023 में ही इलेक्शन से एक दो डेढ़ महीने पहले जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे उसको रद्द कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने उसमें पिटिशंस की, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, कम से कम कहा कि इनको सिंबल आप दें, इनको आप इलेक्शन से नहीं रोक सकते, और उसकी बड़ी ह्यूज इंप्लीकेशन है पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। लेकिन फिर काजी फायज़ ईसा साहब ने नवाज शरीफ साहब की मदद की एज़ पर माई एनालिसिस, और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तो वो दूसरा इलेक्शन भी रद्द हो गया। अब फिर तहरीक इंसाफ ने दोबारा दरमियान में सुन्नी तहत काउंसिल के साथ उन्होंने मर्जर भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अपना बैट का सिंबल बल्ले का लेने के लिए उन्होंने अपना तीसरा इलेक्शन करवाया फरवरी के आखिर में, ये मार्च के शुरू में करवाया था, और उसके रिजल्ट्स फौरी तौर पर कंप्लीट डिटेल, और अब ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने इलेक्शन करवाया, प्रॉपरली एडवर्टाइज था, तमाम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें वीडियो लिंकिंग थी, इसकी डिटेल, इसकी नशर व इशात हुई, इसमें सब कुछ हुआ, लेकिन उसको फिर जो है वो रद्द कर दिया गया। इससे आपको क्लियरली पता चलता है कि ज़ाहिर है ये दूसरी एविडेंस है, ये पहली एविडेंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि चौधरी निज़ामुद्दीन, ज़ाहिर है कि जब आप ECP का कोई फैसला सुनते हैं तो आप अच्छी तरह से समझते हैं एज़ पर माई एनालिसिस कि ये फैसला चौधरी निज़ामुद्दीन की ख्वाहिश के हिसाब से किया गया, क्योंकि ECP और चौधरी निज़ामुद्दीन में कोई फ़र्क नहीं। दूसरी जो एविडेंस आपके सामने रखता हूँ अपना केस इस्टेब्लिश करने के लिए, वो ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस में जो जज साहब हैं जनाब नासिर राना साहब, उन्होंने एक हुक्म लिखा है ऑर्डर में, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है कि वो अदालत में जब आते हैं तो वो किसी किस्म की पॉलिटिकल टॉक जो है वो मीडिया से नहीं कर सकते, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वो नहीं दे सकते। सिर्फ इतना ही नहीं किया जज साहब ने, ये उन्होंने साथ ही मीडिया को भी हुक्म दिया है कि मीडिया सिर्फ अदालत की कार्रवाई जो है उसको रिपोर्ट कर सकता है, गैगिंग ऑर्डर है ये, और आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर है कि बेचारे जज साहब की क्या मजाल और क्या औकात और क्या हिम्मत कि वो इस किस्म का ऑर्डर करें और इतनी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ करें, और ये गैग ऑर्डर इशू करें जो तमाम इंसानी हकूक़ के और तमाम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स की खिलाफवर्जी करता है। ज़ाहिर है कि ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की मंशा है। चौधरी निज़ामुद्दीन की मंशा है कि आवाज़ ना आए, आवाज़ को कुचल दो, लोगों की उम्मीदों को तोड़ दो, हर तरह से आवाज़ को सप्रेस कर दो। ये चौधरी निज़ामुद्दीन की इस वक्त तमाम हिकमत अमली चल रही है, ये नैरेटिव है। अच्छा, अब तीसरी जो डेवलपमेंट्स है वो है जहाँ देखते हैं कि बेचारे फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने माफ़ी मांग ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी फवाद चौधरी ने, लेकिन उन्होंने लाताल्लुकी इख्तियार कर ली, वो आ गए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के कि चले मैं ज्वाइन कर लूँगा जो भी जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी वाला। अब जब फवाद चौधरी साहब ने आहिस्ता आहिस्ता ट्वीट्स करने शुरू किए हैं और स्टेटमेंट्स देनी शुरू की हैं, और वो स्टेटमेंट्स इंक्रीजिंगली दे रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि अदरवाइज़ उनकी पॉलिटिक्स है ही नहीं, तो वो एक पॉलिटिकल रिन्यूअल या रिसर्जेंस की कोशिश कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी ने, और आपको पता है बड़ी कैद काट के आए हैं बेचारे, तो अभी फवाद चौधरी ने एक जो स्टेटमेंट दी है जो वीडियो के सामने थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ढांचा इस तरह से नहीं चल सकेगा। ढांचे को चलाने के लिए और नेगोशिएशन सक्सेसफुल करने के लिए आपको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करनी पड़ेगी। जब तक आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा नहीं करेंगे कोई मामला सुधर नहीं सकेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये इलेक्शन जो है
یہ اب آپ کو نئے سرے سے ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا پڑے گا۔ اس کے بعد خبر یہ آئی ہے کہ ایک بار پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فواد چودھری کو مئی 9 میں ان کی جو کارروائی ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بیچارے اس میں سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن مئی 9 کے حوالے سے دوبارہ فواد چودھری کے کیسز کی انویسٹیگیشن کی جائے اور اس پہ ان کو امپلیکیٹ کیا جائے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا پکایا جا رہا ہے پیچھے بیہائنڈ دا سین، لیکن میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ میں نے ایک انگلش میں جو انٹرویو کیا جس کو بہت لوگ دیکھ چکے ہیں، آلموسٹ 80,000 پیپل ہے واچ دیٹ انٹرویو، انگریزی میں کم ہی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن میں نے جنرل طارق خان صاحب کے ساتھ جو انٹرویو کیا تھا آئیکونو کلاس ود معید پیرزادہ میں، اس چینل کو آپ ضرور جوائن کریں، میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت آپ لوگ کنجوسی دکھا رہے ہیں اس کو نہ جوائن کر رہے ہیں، میں ابھی تک صرف بیچارے کے 36,000 لوگ اس چینل پہ ہیں، لیکن 80,000 اس کو لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور اس میں بھی آخر میں نے جنرل طارق خان صاحب سے یہ پوچھا کہ وے فارورڈ آپ کو پاکستان کی حالات کا کیا لگتا ہے، اور ساری ڈسکشن جو ہے وہ پاکستان کی نیوکلیر پوسچر کے حوالے سے ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ہے، ریجنل پاور ڈائنامکس کے حوالے سے ہے۔ وہ جو ایک تقریباً 47-48 منٹ کی ڈسکشن ہے، اس میں پاکستان کی اندرونی سیاست جو ہے، سیاست جس کو کہتے ہیں، اس کی ڈسکشن شاید 2-2.5 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوگی اگر ہے بھی تو، لیکن اس کا جو سم ٹوٹل انہوں نے کنکلوژن دیا آپ کے نیوکلیر پوسچر کا، انٹرنیشنل ریلیشنز کا، انہوں نے کہا کوئی حل نہیں ہے، پاکستان کو دوبارہ ایک الیکشن کروانا پڑے گا ایک جینورلی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے۔ جب تک ہم فری فیئر ٹرانسپیرنٹ شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے جس کے بارے میں تمام لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھے، تب تک پاکستان کے مستقبل کا کوئی حل نہیں ہے، پاکستان کا مستقبل ہوا میں لٹکتا رہے گا۔ تو وہی چیز بیچارے فواد چودھری نے کہی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل اور جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس نے گزشتہ 12-18 گھنٹے میں کیا فیصلے کیے؟ ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں محمود خان اچکزئی جو اس الائنس کے ہیڈ ہیں، جن کا خود تعلق پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے، ان کے ایک سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے عمر ایوب، تحریک انصاف کے لیڈر آف دی اپوزیشن سنی اتحاد کونسل کے، اور دوسرے سائڈ پہ ان کے بیٹھے ہوئے تھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ۔ اور وہاں محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ ہم اپنی احتجاجی کیمپین جو پولیٹیکل سٹرگل ہے آئین کے تحفظ کے لیے، اس کا آغاز کر رہے ہیں کراچی سے۔ 5 مئی کو پہلا ہم جلسہ کراچی میں کریں گے اور دوسرا جلسہ ہم کریں گے فیصل آباد میں 10 مئی کو۔ اب اس سے پہلے آپ کو یاد رہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلا جلسہ جو ہے فیصل آباد سے کریں گے، جہاں سے ہماری جو احتجاج کی جو ایک کیمپین ہے اس کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا فیصل آباد میرا شہر ہے، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کو اور آئی جی پی پنجاب جو ہیں عثمان صاحب، ڈاکٹر عثمان انور، ان کو وارن وغیرہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ اب اس فیصلے میں ایک تبدیلی ہو گئی۔ یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے؟ فیصل آباد میں دوسرا جلسہ کیوں ہو رہا ہے، کراچی میں پہلا جلسہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ مجلس وحدت المسلمین پختونخوا ملی عوامی پارٹی دونوں نے یہ غور و فکر کیا ہوگا کہ دونوں کی جو ایبلٹی ہے ٹو موبلائز دا پیپل ان کراچی، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کراچی بنیادی طور پر اس میں ایک مذہبی جماعتوں کا بڑا اثر رسوخ پایا جاتا ہے۔ وہ جماعتیں الیکشن جیتیں یا نہ جیتیں، 1970 تک کی جو پاکستانی پالیٹکس ہے اس میں جو سب سے، جب ایتھنک پالیٹکس نہیں آئی تھی، میں ہمیشہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پالیٹکس میں بیسکلی طور پہ 2 اکائیاں جو ہیں، 2 بیسک پیشنز ہیں جو کسی بھی کنٹری کی پالیٹکس کو رن کرتے ہیں، ایک ریلیجس سینٹیمنٹ ہے اور دوسرا ایتھنک یا نیشنل، جس کو قومیت کا کہتے ہیں، یا سب نیشنلزم جو ریس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو مذہبی ایلیمنٹ چونکہ کراچی میں بہت ہے، وہاں بڑا اثر و رسوخ ہے، تو دونوں ایلیمنٹس یہاں پہ آپ اکٹھے دیکھ رہے ہیں۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا پشتون ووٹ بینک ہے، ظاہر ہے اس وقت تحریک انصاف کو بھی اس ووٹ بینک کی سپورٹ ہے، اور دوسرا وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایک تو ایک ایتھنک ہے، دوسرا مذہبی ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ تو پہلا کراچی سے 5 مئی کو اور دوسرا فیصل آباد سے۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے یہ اسٹرگل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں رکھیے کہ اب جو دن شروع ہو رہا ہے فرائیڈے کا، جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسٹروک سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے ریلیز نکالے گی پیسفل قسم کی، اور میری کم از کم انالیسس یہ ہے کہ چودھری صاحب کو نکالنے دینی چاہیے، مریم بی بی جو بھی کریں۔ مین وائل مریم بی بی نے پولیس کا یونیفارم پہن لیا چونگ میں، جہاں وہ گئیں ایک پولیس اکیڈمی میں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو پولیس کے اندر 7,000 خواتین کام کر رہی ہیں پنجاب پولیس میں، ان کو انکریج کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لیے میں اسمارٹلی ڈریسڈ ہوں۔ پولیس یونیفارم میں اچھی لگ رہی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی دوسری امپلیکیشن بھی ہے۔ کرٹیسزم تو بڑی ہوئی ہے، شور بھی بڑا ان کانسٹیٹیوشن کام کر دیا غیر آئینی ہے، ایلیگل ہے، لیکن اصل امپلیکیشن یہ ہے کہ مریم نواز انکریزنگلی اپنے آپ کو پنجاب پولیس کی اتھارٹی کے ساتھ ایز چیف منسٹر آف پنجاب جو ہے آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا ایک ڈسٹربنگ فنومینا ہے۔ بہرحال لیٹ سی کہ مریم کی پولیس ان چیزوں کے حوالے سے کیا کرتی ہے۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں چھوٹی موٹی بڑی انٹرسٹنگ۔ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا ہے کراچی کے اندر وکلا کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہوئے، کون سے وکلا ہیں جو ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جوک در جوک تصاویر کھنچوا رہے تھے، لیکن کہا انہوں نے ہے کہ میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں میرے سامنے تو کوئی انٹرفیئرنس کی ایویڈنس سرے سے آئی ہی نہیں،
میرے سامنے کسی جج نے کمپلین لائی ہی نہیں. یہ ایک انتہائی دلچسپ اسٹیٹمنٹ ہے کمنگ فرام قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کے سامنے پورا مسئلہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا یونیک یعنی پریسیڈنٹ ہے جہاں 6 معزز جج صاحبان نے ان رائٹنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ کمپلین کی ہے اور ایویڈنسز دی ہیں 6 7 8 پیجز پہ، پتہ نہیں کتنے پیجز کی ان کی مجھے یاد نہیں ہے کتنے پیجز تھے، بہت زیادہ پیجز تھے، جس میں انہوں نے ایویڈنس دی ہے کہ کس طرح سے انہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور ان کے خاندان والوں کو ہراساں کیا گیا، جج صاحبان کے رشتہ داروں کو بہنوئیوں کو اغوا کیا گیا، اور جو آڈیو ویڈیو جج صاحبان کی نکالی جاتی ہیں کیسے ان کی ماؤں کی، ان کی بیگمات کی، ان کے بچوں کی آڈیوز کو لیک کیا جاتا ہے، یہ سب کی انہوں نے ایویڈنسز دیں، کچھ انہوں نے دیں کچھ نہیں بھی دیں، لیکن اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے کوئی ابھی تک کوئی ایسی ایویڈنس اور کمپلینٹ آئی نہیں ہے. تاہم 29 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے اس کی سماعت ہوگی، اور اس کے حوالے سے جو سجیشنز ہیں مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی یا پاکستان بار کونسل کی سجیشنز آئی ہیں نہیں آئیں، لیکن پشاور ہائی کورٹ جو میں کنفرم کر سکتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور غالباً سندھ ہائی کورٹ نے اپنے سندھ ہائی کورٹ کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اپنے فل کورٹ کر لی ہیں، انہوں نے اپنی سجیشنز جو ہیں وہ بنا لی ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ بلوچستان بار ایسوسیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے پٹیشنز لائی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو لیٹرز کا، اس کے اوپر فل کورٹ ہونا چاہیے. اب 29 اپریل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود بھی انڈیکیشن کی تھی کہ فل کورٹ بن سکتا ہے، اس پہ فل کورٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، بٹ دیٹس این امپورٹنٹ ریزسٹنس. اس میں صرف قاضی فائز عیسیٰ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے وکلا کا، بار ایسوسیشنز کا اور سب کا، اور ہم سب کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. اب ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو دے دوں تو بات موجود ہوئے گی. بیرسٹر مروت نے بہت سمارٹلی ڈریس عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد، بیرسٹر شیر افضل مروت جب اڈیالہ جیل کے باہر تھے 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں ہمیشہ، اور ایک بات ہے کہ بیرسٹر شیر افضل مروت اپنے آپ کو اس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیریٹو کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہانی بنتی ہے. وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ میرے تمام معاملہ ٹھیک ہو گئے، میں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور یہ ساری کنفیوژن ہے کہ کسی اور کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے، وہ اب دور ہو گئی ہے، بیکاز میں نے ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق نے ایسی کسی خواہش کا انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اور وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ نور عالم والی کہانی جو ہے وہ سرے سے صحیح نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بیکاز نور عالم والی بات میں خاصی پبلش قسم کی چیز ہے کہ نور عالم خان جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بننا چاہ رہے ہیں. پر بیرسٹر شیر افضل مروت نے کہا کہ حامد خان تو بن نہیں سکتے، صاحبزادہ حامد رضا کا نام ہے نہیں ہے، اور میں ہی اس وقت کینڈیڈیٹ ہوں، میں ہی کینڈیڈیٹ تھا اور میں ہی کینڈیڈیٹ ہوں. تو اب دیکھیں اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.